अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। और आपको पता है, मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल सही बोलता हूँ। इसीलिए बोलता हूँ, जो बोलता हूँ उसको कान खोल के सुना करो और आंखें खोल के देखा करो। कहने का मकसद ये है कि जो T20 वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई, उसमें तो फिर बाबर आजम का नाम आ गया। एजेंडा बेस्ड लोग, ठीक है, हेटर्स, जिनकी पूरी एफर्ट होती थी कि वर्ल्ड कप से बाहर किया जाए, जिनकी पूरी कोशिश थी कि एशिया कप से बाहर किया जाए, और बाबर आजम एशिया कप से बाहर हो गए। जिनकी पूरा पूरा साल सुबह दोपहर शाम बाबर के गुण गाना, बाबर से डॉलर कमाना, बाबर के खिलाफ जाना, दिल में नफरत रखना, ठीक है। कुछ यूट्यूबर्स भरे हुए हैं, कुछ क्रिकेटर्स भरे हुए हैं जो सुबह से लेकर बाबर के खिलाफ, कुछ मीडिया के लोग सुबह से लेकर बाबर के खिलाफ, ठीक है। डॉलर कमाना, उसकी धज्जियां उड़ा के इंडिया की तारीफ करना, डॉलर कमा के। जब बाबर कुछ नहीं करता तो उसके खिलाफ, ठीक है। जब बाबर कुछ करता है तो देखे जी, हम तो कहते थे तारीफ होनी चाहिए इसकी। डबल स्टैंडर्ड कुछ क्रिकेटर्स, कुछ मीडिया के लोग, ठीक है। मुनाफकत कूट कूट के भरी हुई। अगर तुम लोगों में इतना तप्पड़ था या तप्पड़ है, झूठ बोलना है तो सीधा सीधा झूठ बोलो, हर टाइम झूठ बोलो। सच बोलना है तो सीधा सीधा सच बोलो, हर टाइम सच बोलो। ये क्या मुनाफकत है? जिस दिन वो रन करे, देखे जी, हम उसकी तारीफ करते थे, हम चाहते हैं पाकिस्तान टीम में आए। जिस दिन कुछ नहीं करे, पाकिस्तान टीम के ऊपर बोझ है, पाकिस्तान टीम को जितवाता नहीं है, पाकिस्तान ये नहीं, पाकिस्तान वो नहीं, ये सब कुछ, ठीक है। और मैं इन हेटर्स से, एजेंडा बेस्ड लोगों से ये सवाल करता था कि भाई, अगर आप कहते हैं कि जी आईसीसी इवेंट में बाबर कुछ नहीं करता, तो हमारे कितने लेजेंड्स ने 92 के वर्ल्ड कप के अलावा कितने जो है वो लेजेंड्स ने हमें जो है वो वर्ल्ड कप जितवा दिया? ये तो मुझे एक चीज़ बता दो, कितने लेजेंड ने ये वर्ल्ड कप जितवा दिया हमें? किसी ने भी नहीं जितवाया। तो फिर बाबर आजम के ऊपर बातें क्यों? सिर्फ बाबर ही, 15 लड़कों में सिर्फ बाबर नहीं, और भी लोग थे, लेकिन उन्होंने दुकान चमकाई, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, यही सब कुछ। और लोग मुझे कहते हैं कि जी आप भी बाबर पे। भाई, मैं अगर बात करता हूं तो अपने प्लेयर के लिए बात करता हूं, और पाकिस्तान के प्लेयर की बात करके कोई यूट्यूब पे पैसा नहीं कमाया जाता। भाई, आप जाके देख लें, सिर्फ आप इंडिया की चमचागिरियां करेंगे, ठीक है। उनके मैचेस में ये ब्रेड के ऊपर मक्खन लगाएंगे, उनके पीछे भागेंगे, गिरेंगे, तब जाके आप पैसा कमाएंगे। पाकिस्तान के प्लेयरों पे, चाहे मैं बाबर पे बात करूं चाहे किस पे करूं, कोई नहीं होता। एशिया कप में या उससे पहले, मैं जरा थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूं। बाबर और रिजवान, मैं आज भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं और कहता रहूंगा, बहुत नाइंसाफी, बहुत खुल्लम खुल्ला नाइंसाफी हुई है रिजवान के साथ। 3-3 विकेट कीपर जो पाकिस्तान टीम में रखे, आराम से उसकी जगह बनती है। अना का मसला बनाया, उससे ज्यादा रन्स नहीं किसी के, उससे जबरदस्त विकेट कीपर नहीं। अगर बाबर आजम श्रीलंकन कंडीशन में जा सकता है तो रिजवान भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा सकता, जो कि उसके साथ बहुत नाइंसाफी जो है हुई है। और मैं लोगों को कहता हूं कि रिजवान के लिए आवाज उठाओ और उसकी सपोर्ट करो। ये ज्यादती हुई। कुछ अर्सा पीछे चले जाओ, बाबर और रिजवान क्या जबरदस्त किस्म की बैटिंग किया करते थे एज अ ओपनर, ठीक है। उनकी परफॉर्मेंस भी जबरदस्त, उनके रिकॉर्ड्स भी बड़े अच्छे, उनकी पार्टनरशिप भी बड़ी जबरदस्त, बैटिंग में आउटस्टैंडिंग। क्या बोला गया? एजेंडा बेस्ड लोग, ठीक है। हिटर्स, क्या बोला गया? स्ट्राइक रेट। अपने लिए खेलते हैं, 16 ओवर खेल लेते हैं, दूसरों की बारी नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती, ठीक है। इसमें हमारे कुछ क्रिकेटर्स भी, कुछ जर्नलिस्ट भी इन्वॉल्व। मैं इसीलिए कहता हूं कि इनको कख भी पता नहीं है क्रिकेट का। ये वैसी नाम के जर्नलिस्ट बने हुए, सब रिपोर्टर बने, इनको कुछ भी पता नहीं है। हमारे कुछ क्रिकेटर्स भी जिस तरफ हवा चलती है उस तरफ चल पड़ते हैं, जिस तरफ होता है वजन ज्यादा होता है उस तरफ चल पड़ते हैं। अपना कोई विजन ही नहीं है, अपनी कोई सोच ही नहीं है।
ہمیشہ انسان کی ویلیو اس وقت ہوتی ہے جب اس کی ایک سوچ ہو، جب اس کی ایک ویژن ہو، جب اس کی ایک زبان ہو. اگر وہ کہتا ہے کہ میں سپورٹ کرتا ہوں یا میں اس سائیڈ پہ ہوں، تو وہ زندگی بھر اسی سائیڈ پہ چلتا ہے. کم از کم اس کو کوئی ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا نا، کم از کم اس کو کوئی چینج تو نہیں کر سکتا. اس بندے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آج جس طرف وزن ہے اس طرف چل پڑے، جس طرف ہوا ہے اس طرف چل پڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے بندے کو دوغلا بولا جاتا ہے. بھائی ایک انسان جھوٹا ہے، دوسری طرف ایک انسان سچا ہے. اگر جھوٹا بھی کبھی سچ بولے اور سچا بھی کبھی جھوٹ بولے، ان دونوں کے بارے میں بھی لوگوں کی رائے پتہ کیا ہوگی؟ بولے گا یار جھوٹا آدمی ہے یہ سچ بھی بولتا ہے، سچا آدمی ہے یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، تو کیا کریں؟ ان دونوں پہ تو ہمیں اعتبار ہی کوئی نہیں ہے. سچا آدمی کسی وقت بھی جھوٹ بول جائے گا، ہمیں دھوکہ دے دے گا. جھوٹا آدمی کسی وقت بھی سچ بول دے گا. کوئی سمجھ نہیں آ رہی ان کی. اگر جھوٹا ہے جھوٹ کی طرف چلے، لوگ بولیں گے نہیں یار سچ تو بولتا ہی نہیں، جھوٹا ہے، لوگوں کو پتہ یار یہ پکا جھوٹا ہے. سچا آدمی ہے، لوگوں کو پتہ یہ جھوٹ بولتا نہیں ہے، یہ سچا آدمی، اسی کی طرف چلو. جو سچے ہوں گے وہ سچے کی طرف چلیں گے، جو جھوٹے ہوں گے جھوٹے کی طرف چلیں گے. ان کو کوئی منافقت ان میں نظر نہیں آئے گی. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طرف لوگ چلتے ہیں، دونوں طرف اپنی دکان چمکانے کے لیے. سمجھ آئی؟ اسی لیے ہمارے لوگوں کا ویژن ہی نہیں ہے. اب سٹرائک ریٹ کے گن گائے گے کہ جی ان دونوں کو ہٹاؤ، ہمارے پاس پتہ نہیں کوئی ویو ریچرڈ آ جائے گا، ہمارے پاس پتہ نہیں کوئی گل کرسٹ آ جائے گا، ہمارے پاس پتہ نہیں کوئی یوراج سنگھ آ جائے گا، ہمارے پاس پتہ نہیں کوئی وارنر آ جائے گا، ہمارے پاس پتہ نہیں کوئی پولارڈ آ جائے گا، کرس گیل آ جائے گا. کیا ہوا آپ کے پاس؟ جب ان کے اگینسٹ ایجنڈے چلے، میں اس دن سے کیا بولتا تھا؟ جو مرضی کر لو، ان کے بغیر آپ کی T20 کرکٹ ہے ہی نہیں. کیا کیا آپ نے پھر؟ ایشیا کپ میں باہر کیا، ان کی کرکٹ برباد کی ان لوگوں نے. ان کے جو نارمل اچھی زبردست کرکٹ کھیلتے تھے، جن کی وجہ سے 190 95 100 200 رن بھی ہوئے، ٹھیک ہے، وہ ساری برباد کی گئی. پری پلان ان کی کرکٹ برباد کی گئی. ان کو شاٹوں پہ لے کے آ گئے، سب برباد کر دیا. اور جن لوگوں کو ان کی جگہ لائے گئے، 2 4 میچ کھلائے فارغ ٹیم سے، کبھی مڈل آرڈر میں، کبھی ٹیم سے باہر، کبھی کیا. آج بھی جو اس وقت T20 کی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی بھی پڑا ترم خان مجھے بتا دو. میں ایز اے کرکٹر ان کی برائی نہیں کر رہا، میں سٹرائک ریٹ کے حساب سے کہہ رہا ہوں. کوئی بھی ترم خان ایسا بتا دو جس کا سٹرائک ریٹ بابر سے بہت ہی آؤٹ سٹینڈنگ ہے، یا رضوان جس کو باہر کیا ہوا ہے بہت آؤٹ سٹینڈنگ ہے. یہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے سلیکشن کمیٹی کے جنہوں نے آج ٹیم اناؤنس کی. انہی نے ایشیا کپ میں کیا بولا؟ بابر کی جگہ نہیں بنتی، کیونکہ وہ تو سٹرائک ریٹ سے کھیلتا ہی نہیں. اور جو مائک ایسن ہیڈ کوچ بیٹھا ہوا، کیا پلان تھا اس کا؟ بابر کی جگہ نہیں بنتی کیونکہ بابر تو 170 80 کے سٹرائک ریٹ سے کھیلتا ہی نہیں. یہی آپ کی عاقب جاوید، یہی سلمان آغا. کیا ہوا اب؟ کیا ہوا؟ کیوں آئے یہ واپس؟ اور ان کی باتیں سن لو. اب یہ وہی لوگ ہیں نا جو بابر کے بارے میں بولتے تھے کہ سٹرائک ریٹ نہیں ہے، اور آج کیا بول رہے ہیں یہ لوگ کہ یار اس کی جگہ بنتی ہے کیونکہ ایشیا کپ میں ہم سے غلطی ہوئی. ایشیا کپ میں جو کنڈیشنز تھی اس قسم کا بابر اعظم کو ضرورت ہے. ہم پاگل ہیں جو کب سے بک بک کرتے رہے ہیں کہ یار T20 کرکٹ میں 1 2 پلیئر ایسے چاہیے ہوتے ہیں جو میچ لے کے تھوڑا سا چلنے والے ہوں، ادروائز سارے مارنے والے ہوں گے، ہم فارغ ہو جائیں گے. اور ہماری ٹیم میں جو مارنے والے بھی پلیئر ہیں نا، وہ لیول نہیں ہے مارنے والے پلیئروں کا جو دوسری ٹیمز کے اندر ہے. پراپر کرکٹنگ شاٹس کھیلتے ہیں، پراپر چھکے مارتے ہیں، 15 رن 20 رنز لینے والے پلیئر ہیں. ہمارے پاس نہیں ہیں. یہ جتنے بھی ہیں ہمارے پاس ایک ہی جیسے کھیلنے کا پلیئر ہے، بس لیگ اسٹمپ پہ مارو، لگ گئی، لگنی ہوئی لگ جائے گی، نہیں تو نہیں. ہمارے اس قسم کے ہیں. اسی لیے کسی کا 125 30 سے زیادہ سٹرائک ریٹ ہی کوئی نہیں ہے. تو اب بابر اچھا ہو گیا ہے، مطلب اس کی کانفیڈنس کا تیس نیس کر دیا، اس کے کانفیڈنس کی بربادی پھیر کے انہوں نے رکھ دی. اب کہتے ہیں جی اس کے بغیر ٹیم نہیں ہے. تو میں تو پچھلے کوئی 4 سال سے کہہ رہا ہوں کہ پری پلان ہو رہا ہے اس کے خلاف. میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ میں بار بار کیوں بولتا ہوں، لوگوں کو پتہ چلے. یہ ون ڈے میں بھی اس کے پیچھے پڑیں گے، یہ ٹیسٹ میں بھی پڑیں گے. کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں ایک ٹرک کی بتی کی طرف شروع ہوئے تھے، عقل سمجھ ہے ہی نہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا بولا؟ ویژن ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں یہ چلو جو اس پیچھے لگ جاؤ.
اپنے آپ کو نہیں دیکھنا کہ یار ہمارے پاس کوالٹی ہے کتنی، پلیئرز کتنے ہیں. سمجھ آ گئی. اب حارث روف کو انہوں نے باہر کیا. ٹھیک ہے، حارث روف کو کیوں باہر کیا کہ جی اس نے ایشیا کپ میں مار کھائی، میچ اروا دیا، ورلڈ کپ میں مار کھائی، میچ اروا دیا. جب بھی رنز روکنے کی بات ہوتی ہے وہ رنز اتنے دے دیتا ہے، 15 20 رنز ایک اوور میں دے دیتا ہے، میچ وہ ہروا کے چلا جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کو T20 سے باہر کر دیا. کیا ریزن دیا؟ یہی. اب اگلے سیریز میں یا اگلا کوئی ایونٹ آیا اس میں دیکھ لینا ان کی لینگویج کیا ہوگی. بھائی ہمیں تو ایسا فاسٹ بولر چاہیے نا، ہمیں تو ایسا فاسٹ بولر چاہیے. بے شک رن دے، ہمیں فاسٹ بولر ایسا چاہیے جو تیز بالنگ کرے، رنز دے، وکٹس لے کے دے. تو اس کی وجہ سے حارث روف کی جگہ بنتی ہے ٹیم میں. انہوں نے اگلے دن کسی کب بھی ٹیم اناؤنس کریں گے وہ یہ کر دیں گے. ان کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے یار، کوئی ویژن ہی نہیں، کوئی سوچ ہی نہیں ہے. ایسے ٹیمیں نہیں بنتی. سلیکشن ہوئی، بہت اچھی ہوئی، بہت زبردست. عثمان طارق کی، جو کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا یار یہ کہیں اس کو باہر نہ کر دے، ریزروز میں نہ ڈال دے. وہ آپ کے پاس ایسا ویپن ہے، اگر اس کے ایکشن کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی انگلی کھڑی نہیں ہوئی، یہ میری بات لکھ لینا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے بڑا زبردست ٹرمپ کارڈ ورلڈ کپ میں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ بہت زبردست آپ کو پرفارمنسز دے کے پاکستان کی جیت میں بہت اچھا آپ کو یہ دے سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دے گا، یہ میری ورڈ یاد رکھیں. دے گا میں نے نہیں بولا، دے سکتا ہے. یونیک ایکشن ہے، مشکل ایکشن ہے، بال چیک نہیں ہوتا کیا کر رہا کیا نہیں. تو یہ بڑا زبردست آپ کے پاس ہو سکتا ہے. خواجہ نافع کو سلیکٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لاسٹ سیریز میں تھا. میں ابھی بھی کہتا ہوں، میں سپورٹ میں تھا خواجہ نافع کے، لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگر خواجہ نافع کو آپ T20 ورلڈ کپ میں نہیں لے کے جاتے، اس کی جگہ رضوان سلیکٹ کرتے، وہ بہت اچھا آپشن تھا. لیکن آپ نے یہ سوچا کہ یار یہ 5ویں 6 نمبر پہ آ کے بیٹنگ کرے گا، یہ پاور ہٹر. آپ ذہن میں رکھیں، آپ کے پاس کوئی پاور ہٹر نہیں ہے جس طرح دوسری ٹیمز کے نیچے ہیں. جس طرح ہاردک پانڈیا ہے ان کے پاس، جس طریقے سے اسٹوئنس ہے، جس طریقے سے ٹم ڈیوڈ ہے، اس طریقے سے انگلینڈ کے پاس بھی ہے، نیوزی لینڈ، سب کے پاس کوئی نہ کوئی ایسے پلیئر ہیں جو اچھے پاور ہٹرز ہیں. ہم نے سب اوپنرز کو نیچے نمبر پہ لا کے پاور ہٹر بنا دیے، تو ہماری کنفیوژن ہے. باقی لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا آپ کی ٹیم پرفارمنسز دیتی ہے. لیکن آسٹریلیا کی جو سیریز سٹارٹ ہو رہی ہے 29 جنوری سے، یہ ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ سیریز ہے. باقی بابر کے لیے ایک چیز میں آج بھی بول رہا ہوں، میں آگے بھی بولوں گا. بھائی آپ کے پاس میرے حساب سے یہ آخری T20 ورلڈ کپ ہے. اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو بھائی آپ کو ریٹائر ہو جانا چاہیے میری نظر، میرے حساب سے. باقی آپ کی مرضی، آپ نے ہونا ہے نہیں ہونا یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اچھا پرفارمنس دیتے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ نہیں میں کنٹینیو کروں گا یا نہیں کروں گا. لیکن اگر آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی تو پھر آپ ضرور سوچنا اس بارے میں کہ نہیں یار بس انف ہے، میں اب T20 سائڈ پہ کر رہا ہوں، میں اپنا ون ڈے کرکٹ اور ٹیسٹ کرکٹ پہ جو ہے وہ فوکس کروں گا. اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں تو آپ کو سب سے بڑا سپورٹر ہوں، میں تو چاہتا ہوں آپ پرفارم کریں. اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ انہوں نے آپ کی T20 کی کرکٹ اتنی خراب برباد کر دی ہے. ٹھیک ہے، اس کو سیٹ ہونے میں شاید آپ کو کہیں نہ کہیں ٹائم نہ لگے. باقی بھی اگر ورلڈ کپ ختم ہوتا ہے تو آپ ضرور اس بارے میں سوچیں کہ یار میں نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا. رضوان کے لیے بات کر رہا ہوں، آؤ گے تم بھی واپس آؤ گے، رک جاؤ، بے فکر ہو جاؤ. نہیں ہے T20 ورلڈ کپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی PSL سٹارٹ ہوگا، دھڑلے سے 1 2 100 کرو، 2 3 50 کرو. میں دیکھتا ہوں کیسے T20 میں واپسی آپ کی نہیں ہوتی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.